बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम निहाद इल्मी किताबी ने अपनी अकेडमी में अपने शागिर्द का निकाह पढ़ाते हुए इल्म और किताब की धज्जियाँ उड़ा दी। निकाह पढ़वाने वाले शायद इस उम्मीद पर आए हों कि हमारे मिर्ज़ा जी आज कुरान और सही हदीस से निकाह का खुतबा पढ़ेंगे, लेकिन शायद उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह आदमी दावे बड़े बड़े करता है लेकिन इल्मी मैदान में बिल्कुल खाली हाथ है। जेहलम अकेडमी का अपना ही चैनल है, जेहलम अकेडमी के नाम से। इसमें अभी एक क्लिप अपलोड हुआ है जिसमें मिर्ज़े के शागिर्द सुहेल का निकाह खुद मिर्ज़े ने पढ़ाया है। अब क्लिप का उन्वान तो ये था, लेकिन ये क्लिप शुरू कहाँ से हुआ वो आप सुन लें। तो अगर ईसा इब्ने मरियम और उनकी माँ मुश्किल कुशा नहीं है तो बाबेदशाही कोई नहीं, बाबेदशाही कोई नहीं। अब आप बताएं क्या उन्वान के साथ इस बात का कोई जोड़ बनता है? खैर, ये उनकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी लगाते रहें। तो अब हम देखते हैं मिर्ज़े के नज़दीक बाबे तो कोई शय नहीं, मिर्ज़ा क्या शय है इल्मी मैदान में। आइए देखते हैं, इसी एक क्लिप से ही अंदाज़ा हो जाएगा। मिर्ज़े ने खुतबा पढ़ना शुरू किया और उसमें एक लफ्ज़ पढ़ा, वनस्तगफिरुहु। आपकी तरफ से इजाज़त है जी निकाह की? ठीक है इंशाअल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। खुतबे में ये लफ्ज़ जिस हदीस के अंदर, जिस रिवायत के अंदर मौजूद है, वो रिवायत ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक ज़ईफ़ है। इसकी तफसील आपके सामने अभी आ जाएगी। इसी तरह खुतबा पढ़ते हुए मिर्ज़े ने एक और जुमला बोला, वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। खुतबे में वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार का जुमला जिस जिस रिवायत के अंदर मौजूद है, वो रिवायत ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक ज़ईफ़ है। नंबर 3, इसके बाद मिर्ज़े ने सूरह त्वाहा की आयत पढ़ी, फिर इसके बाद 3 आयत पढ़ी जिनमें तक़वे का हुक्म है, और इन आयत के लिए मिर्ज़े ने हदीस का हवाला भी दिया है। उसके बाद जामिया तिर्मिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है और इसको स्पोर्टिव अहदीस सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है कि नबी इस्लाम जुम्मे के खुतबे में भी और निकाह के खुतबे के अंदर कुरान हकीम के कम अज़ कम इन 3 मकामात से आयात तिलावत किया करते थे। तिर्मिज़ी की रिवायत ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक ज़ईफ़ है, तफसील आपके सामने अभी आ रही है। और साथ मिर्ज़े ने बात की कि इसको स्पोर्टिव सही मुस्लिम की वो अहादीस हैं जिनमें तज़किरा है कि ये 3 आयत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुम्मे के खुतबे में तिलावत किया करते थे। ये बिल्कुल झूठ है सही मुस्लिम के अंदर, बल्कि हमें कहीं भी सही सनद के साथ ये बात नहीं मिली कि ये 3 आयत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुम्मे के खुतबे में तिलावत किया करते थे, बल्कि ज़ईफ़ सनद के साथ भी हमें ये बात कहीं नहीं मिली। अगर जहलमी फ़िरके के किसी आदमी को इस किस्म की कोई रिवायत मिले, वो कमेंट्स में हमें ज़रूर मुत्तले करे। नंबर 4, 3 आयत पढ़ने के बाद मिर्ज़े ने एक हदीस पढ़ी है, वो सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्निकाहु सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। इन अल्फाज के साथ हदीस हमें सही सनद के साथ कहीं भी नहीं मिली, न बुखारी मुस्लिम में न किसी और किताब में, बल्कि ज़ईफ़ सनद के साथ भी इन अल्फाज के साथ हमें हदीस कहीं नहीं मिली। अब मिर्ज़े का हाल तो ये है, लेकिन दूसरी तरफ मिर्ज़े का दावा ये है कि जी हमें पता होता है सही सनद कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। आप पहले उसका दावा सुन लें। मुझे बताएं, इनसे अगर आप आगे पूछें कि हाँ जी बताएं मुफ्ती साहब ये हदीस जो आपने अबू दाऊद से पेश किया है इसमें तो शरीक अल कादी की तदलीस है, तो इसकी समा की तसरीह किस किताब में है? हाँ, हम तो दुनिया का कोई भी इशू जो बर्निंग इशू के तौर पर हो उसकी हदीस अगर आप हमसे पूछते हैं, हमें पता होता है कि इसकी सही सनद कहां पे है, इसकी ज़ईफ़ सनद कहां पे है, इसकी समा की तसरीह कहां पे है, क्योंकि ये फील्ड है ना यार, इसमें टाइम लगाया है इस फील्ड में। जी, अभी पता चल जाता है कितना टाइम लगाया है, और अभी पता चल जाता है कि कितना आपको मालूम है कि समा की सराहत कहाँ पे है। अभी हम आपसे पूछेंगे ना कि आपने जो खुतबे के अंदर ये अल्फाज पढ़े हैं, जिन रिवायात के अंदर ये अल्फाज हैं, उनमें रावी मुदल्लिस हैं, समा की सराहत कहाँ है, तो आपने मुंह फाड़ के बैठ जाना है। बहरहाल दावे तो इतने बड़े बड़े हैं, और अपना हाल ये है कि खुतबा निकाह के अंदर एक हदीस पढ़ी जिसके अल्फाज दुनिया जहान की किसी किताब में भी न सही सनद के साथ मिलते हैं, न ज़ईफ़ सनद के साथ मिलते हैं।
اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے 10-12 سال پہلے بھی اس نے یہی حدیث اسی طرح پڑھی تھی، اب بھی یہ حدیث اسی طرح پڑھی ہے۔ اس کو تحقیق کرنے کی توفیق نہیں ملی کہ میں حدیث کے اندر الفاظ دیکھ لوں اصل الفاظ کس طرح ہیں۔ جو الفاظ 10-12 سال پہلے یہ پڑھتا تھا اب تک وہی رٹے ہوئے ہیں اس نے۔ موجود میں علی بن عثمان حجویری نے، بلکہ وہ لکھتے ہیں میں نے تو غلطی کی تھی زندگی میں شادی کرنے کی۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، کتاب النکاح چیپٹر میں پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ تھا مرزے کا 10 سال پہلے کا کلپ جس میں بخاری مسلم کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ حدیث ہے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر الفاظ یہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5063 میں الفاظ ہیں وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور انہی الفاظ کے ساتھ مرزے نے یہ حدیث بخاری مسلم کے حوالے سے کئی ویڈیوز میں سنائی ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب وہ 3 صحابہ آئے جو میں نے مسئلہ نمبر 75A اور B بدعت والے میں بتایا، اس میں سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تینوں کو ڈانٹا اور تیسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ بخاری مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی ڈیٹیل، کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر نہیں تھے تو 3 اصحاب آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو ملنے کے لیے آئے، اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اگر ایسی بات کوئی اور کرتا تو مرزے نے اس پر تبصرہ کیا کرنا تھا؟ او سرکار بخاری مسلم پڑھو، نکلو اپنی کھٹا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے۔ مرزا جی یہی جملہ ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی اکیڈمی والی کھوڑ سے باہر نکلیں، بخاری مسلم پڑھیں، دنیا چینج ہو چکی ہے۔ باقی جہاں تک مرزا نے شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا کشف المحجوب سے کہ جی انہوں نے لکھا ہے میں نے ایک نکاح کر کے غلطی کی تھی، واللہ عالم انہوں نے یہ بات لکھی ہے یا نہیں لکھی، بہرحال مرزے نے یہ بات اپنے متعلق کی ہے کہ میری شادی زبردستی گھر والوں نے کی تھی، وہ بھی اس وقت ہو گئی تھی، اب اگر میری شادی وہ کرتے اب وہ بھی نہ ہوتی۔ او یار 27 سال میں تو میری شادی ہوئی ہے یار، وہ بھی میرے کہاں نے زبردستی کرائی ہے، شکر ہے اچھے ویلے ہو گئی ہے، ہوں تو میں جڑے کام وچ پیا تو شاید ایک بھی نہ کر سکتا۔ مرزے کو شرم و حیا کرنی چاہیے تھی۔ شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء پر اعتراض کرنے سے پہلے ذرا اس کو اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے تھا، لیکن شرم ہو تو آئے۔ اب باقی رہ گئیں پہلی 3 باتیں۔ مرزا جی نے خطبے کے اندر جو یہ لفظ پڑھا ہے وَنَسْتَغْفِرُهُ، یہ لفظ خطبے کے دوران مختلف کتب حدیث میں موجود ہے، اور مشکات حدیث نمبر 3149 میں مختلف کتب حدیث کے حوالے سے روایت لکھی ہے جس میں یہ لفظ موجود ہیں، اور اس حدیث کی سند پر مرزے کے محدث اعظم زبیر علی زئی صاحب نے اسی حدیث کے حاشیے میں جو بحث کی ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، بغوی نے نقل کیا ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ عن ابیہ، یہ منقطع ہے، یعنی ابو عبیدہ کا اپنے والد سے سماع نہیں ہے اور ملاقات بھی نہیں ہے، تو یہ سند منقطع ہے جس میں ابو عبیدہ راوی آتا ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ ابو اسحاق راوی مدلس ہے اور ان سے روایت ہے۔ فی الحال یہ 2 باتیں مرزے کے لیے کافی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ جس سند میں ابو عبیدہ ہے وہ سند منقطع ہے، اور باقی سندوں میں ابو اسحاق راوی مدلس ہے اور ان سے روایت ہے۔ اب آج مرزا جی میدان میں آپ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے سماع کی صراحت کہاں پہ ہے، ٹائم لگایا ہے اس فیلڈ میں، تو جی ٹائم لگایا ہے تو بتا دینا ابو اسحاق کی سماع کی صراحت کہاں پہ ہے، بتا دیں۔ اور اسی طرح مرزے نے جو 3 آیات پڑھی تھیں اور اس کے لیے اس نے ترمذی کا حوالہ دیا تھا، اور ساتھ کہا تھا کہ اس کو سپورٹیو صحیح مسلم کی احادیث ہیں، صحیح مسلم میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے دوران یہ 3 آیتیں پڑھی ہوں، ایسی کوئی حدیث صحیح مسلم میں نہیں۔ ترمذی میں اگر حدیث ہے تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، ابو اسحاق وہ بھی یہی حدیث ہے، مشکات 3149، تو اس میں ابو اسحاق راوی مدلس ہے، ان سے روایت ہے، یا پھر کسی سند میں ابو عبیدہ راوی ہے تو وہ سند منقطع ہے۔ بلکہ سنن نسائی میں جہاں یہ حدیث ہے جس میں ان 3 آیات کا تذکرہ ہے خطبے کے دوران،
وہاں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ لکھا ہے کہ ابو عبیدہ نے اپنے والد سے کچھ نہیں سنا، یعنی یہ سند منقطع ہے۔ مرزے کی حالت پر بڑا افسوس ہے، اس کو شرم آنی چاہیے۔ دوسروں پر یہ فتوے لگاتا ہے کہ جی ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں اور ترغیب ترہیب کے لیے بھی ضعیف روایتیں قابل قبول نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اپنی حالت یہ ہے کہ خطبہ نکاح کے اندر ایسے الفاظ پڑھ رہا ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور حوالے بھی دے رہا ہے حدیث کے، اور ہم نے ذرا بھی اس کتاب سے دکھائی ہے جو مرزے کی ٹیبل پر سامنے پڑی ہوتی ہے۔ اب اگر مرزے کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ سامنے پڑی ہوئی مشکات کے اندر دیکھ ہی لے اس روایت کی سند پر تحقیق کیا ہے، سند صحیح ہے یا نہیں، اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی تو مرزا اپنے فتوے کے مطابق گدھا ہے، کیونکہ گدھا استفادہ نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال ہے۔ باقی علماء پر فتوے بعد میں لگانا، پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو، آپ خود گدھے بن رہے ہو، مرزا جی خود گدھے بن رہے ہو۔ آپ کے سامنے ٹیبل پر جو کتاب رکھی ہے آپ نے وہ کتاب تک نہیں پڑھی، اتنی توفیق آپ کو نہیں ہوئی۔ اب آخر میں ایک بات رہ گئی، مرزے نے خطبے کے دوران جملہ پڑھا تھا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کئی جگہ مرزے نے اس جملے کے لیے سنن نسائی کا حوالہ دیا ہے۔ وہ دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے، اور سنن نسائی میں آگے الفاظ موجود ہیں، ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ بلکہ ان الفاظ کے لیے مرزے نے اپنی ایک ویڈیو میں سنن نسائی کی JPG بھی لگائی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تو یہ مرزے کا ویڈیو کلپ ہے پبلک سیشن نمبر 62 کے نام سے، 1 گھنٹہ 5 منٹ کے بعد اس نے یہ بات کی اور حدیث سنائی، اس میں حوالہ ڈسپلے کیا سنن نسائی کا، حدیث نمبر بھی ڈسپلے کیا اور JPG بھی ڈسپلے کرائی، ہم آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے سنن نسائی کی روایت جس میں کل ضلالۃ فی النار کے الفاظ ہیں، کل ضلالۃ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی سند میں آپ دیکھ رہے ہیں سفیان ثوری راوی ہے اور یہ مدلس ہے، اور مرزا خود اس راوی کے بارے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ سفیان ثوری مدلس ہے، اور کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہے مدلس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی صراحت نہ ہو۔ تو مرزا جی آ جاؤ میدان میں، آپ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ان علماء کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا مدلس کی جو آنے والی روایت ہے سماع کی صراحت کہاں ہے، ان سے پوچھو تو منہ پھاڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ اب ہم جب مرزا جی سے پوچھیں گے تو مرزا جی خود منہ پھاڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ بہرحال خطبے کے اندر کئی سارے الفاظ جو مرزے نے پڑھے خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف روایات میں موجود ہیں، اور مرزا کہتے ہیں ضعیف روایات فتنہ ہیں، تو مرزے کا یہ خطبہ نکاح خود مرزے کے اصول کے مطابق فتنوں پر مشتمل ہے۔ آخری بات، مرزا خود کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ جس نکاح میں گانا نہ ہو وہ نکاح حلال نہیں ہے، اور حدیث کے حوالے سے یہ بات کر چکا ہے۔ ابن ماجہ میں تو یہاں تک آیا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہے، جس میں گانا ہو، گانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے۔ جب حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے تو واضح مطلب ہے کہ جس نکاح میں گانا ہو وہ حلال، جس نکاح میں گانا نہ ہو وہ حرام۔ تو سوال یہ ہے، پوچھنا یہ تھا کہ اس نکاح کے وقت گانا تھا یا نہیں تھا، اگر تھا تو اس کا ثبوت پیش کریں، نہیں تھا تو مرزے کے اصول کے مطابق یہ نکاح حرام ہوا ہے۔ اب یا تو حدیث کا وہ مطلب نہیں جو مرزے نے بتایا تھا، مرزے نے تعریف کی تھی، یا اگر وہی مطلب ہے حدیث کا تو پھر مرزے نے حرام نکاح پڑھایا ہے۔ جب مرزے کے اصول کے مطابق نکاح حرام ہو گیا تو اب سوال یہ ہے کہ اگلے جو معاملات ہیں وہ حرام ہوں گے یا حلال ہوں گے؟